आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं बेटा उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। मैं एक दुआ क्या करता हूँ, अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े ख्वाब देखने और उनको ताबीर देने की कुव्वत और ताकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बेटा मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब और आप अपना चैनल इल्म व अदब देख रहे हैं। आप जानते हैं बेटा, पहले इस चैनल का नाम CMM लेक्चर्स था, लेकिन अब इल्म व अदब कर दिया गया क्योंकि अब आपको लेक्चर्स के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। आज की इस रूटीन लेक्चर में हम सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक के मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं। पेज नंबर 45, चैप्टर नंबर 3, मुख्तलिफ सतह पर मकामी हुकूमतों के फराइज। मकामी हुकूमत बेटा जिसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने कायम की थी फौजी हुकूमत में। मैं एक बात हर लेक्चर में आपसे कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है। वफाकी मुल्क के कैसे मुल्क को कहते हैं जहाँ एक से ज़्यादा हुकूमतें हों। तो पाकिस्तान में बेटा एक मरकज़ी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान। हर सूबे की भी अपनी अपनी हुकूमत है, जैसे हुकूमत पंजाब। और फिर आगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मुल्तान वगैरह, ठीक है जी, जिसको मकामी हुकूमतें कहते हैं। मकसद ये था कि इख्तियारात ज़िले की सतह तक मुंतकिल कर दिए जाए, आवाम को लाहौर इस्लामाबाद के चक्कर ना लगाना पड़े, ठीक है जी। तो इस मकसद के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कायम की गई थी। आइन में तब्दीली करके सूबों को पाबंद कर दिया गया था कि हर सूबा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सेटअप काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इख्तियार भी देगा, बजट भी देगा, ताकि लोगों के मसाइल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हल हो जाएं, उन्हें कैपिटल दारुल हुकूमत की तरफ मूव ना करना पड़े। ये तो बेटा प्रोजेक्ट था, लेकिन अमले नहीं ये हुआ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तो बन गई, लेकिन ना ही उनको इख्तियारात दिए गए, ना ही उनको फंड्स दिए गए। तो जिसे कहते हैं ना हुआ ना हुआ बराबर, तो इतनी एफिशिएंट्स नहीं रही, ठीक है। इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही, पंजाब में नहीं है। हाँ, हाल ही में कश्मीर में इलेक्शन हुए, आज़ाद कश्मीर में, और हुकूमत सिंध ने भी अनाउंस किया है, लेकिन अभी वहाँ इलेक्शन नहीं हुए और पंजाब में तो अनाउंस भी नहीं हुए, ठीक है। बहरहाल आपकी क्योंकि एक सिलेबस का हिस्सा है, इम्तहान में आ सकता है, तो हम डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको पता प्रैक्टिकली इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही। मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता दूँ, इस वक्त 1 दिसंबर 2022 है, यानी ये भी तो मुमकिन है ना बाद में लेक्चर देखें और काम कर रही हूँ और मैं कह रहा हूँ काम नहीं करी। तो आज दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट जी। अपनी किताब की तरफ आए। मकामी मुख्तलिफ सतह पर मकामी हुकूमतों के फ्राइज, फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बेटा जो सबसे छोटा दर्जा है वो यूनियन काउंसिल का है, यानी लोएस्ट लेवल पर यूनियन काउंसिल होती है, ऊपर फिर तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन काउंसिल की, कि यूनियन काउंसिल के इख्तियारात और फराइज क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल को ही बेटा विलेज नेबरहुड काउंसिल भी कहते हैं। नेबर नहीं होता हमसाया, तो मुश्किल सा नाम रख दिया, नेबरहुड काउंसिल है वो यूनियन काउंसिल, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि यूनियन काउंसिल के इख्तियारात क्या क्या है। नंबर 1, जो आपकी बेटा बुक की स्लाइड्स आपको ये सामने नजर आ रही है। तो काउंसिल का काम क्या होता है? यूनियन काउंसिल का बजट मंजूर करना। देखिए बेटा, घर का भी तो बजट होता है ना, एक इतनी आमदनी इतनी खर्चा। तो यूनियन काउंसिल अगर चलो लोएस्ट लेवल पे होती है, महल्ले टाउन के लेवल पे होती है, लेकिन ज़ाहिर है महल्ले टाउन का भी तो बजट होगा ना, उसको बजट मंजूर करना, टैक्स लगाना, टैक्स को कम ज़्यादा करना और फीस की मंजूरी देना, ठीक है। यानी यूनियन काउंसिल अपनी यूनियन की हद तक बजट मंजूर करेगी। दूसरा क्या देखें, यूनियन काउंसिल का पंचायत के मेंबर मुकर्रर करना और उनकी कारकर्दगी की निगरानी करना। अब पंचायत क्या होती है ये बात भी समझ लें। देखिए बेटा,
لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب کی کائنات بنی جھگڑے جاری ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد اور حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل قابیل، ان میں بھی جھگڑا ہو گیا تھا، اور جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ ایک قاتل ہو گیا، ایک مقتول ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو شروع سے رہا ہے۔ اب ہم جھگڑوں کو لاتے ہیں عدالت میں۔ بیٹا عدالت پہ پہلی بہت برڈن ہے، ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ عدالت جائیں گے تو ایک تو یہ عدالتوں پہ برڈن بنتا ہے۔ دوسری بات بیٹا پھر مقدمے لٹکے رہتے ہیں، کیونکہ عدالتوں پہ برڈن زیادہ ہے، سالوں سال لوگ پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں، وکیلوں کو فیسیں دیتے رہتے ہیں، رزلٹ نہیں نکلتا۔ پنچایت کا یہ مطلب ہے کہ اگر لوکل جھگڑا ہو جائے تو وہیں بیٹھ کے طے کر لینا، یعنی جو 2 فریقوں میں جھگڑا ہوا ان کو اکٹھا بٹھا دیں گے اور کسی ایک کو یا زیادہ لوگوں کو بزرگ بنا دیں گے کہ جناب آپ بزرگ ہیں، آپ دونوں کی بات سن کے یہیں پہ فیصلہ کر دیں، موقع پر ہی فیصلہ کر دیں، یہ نہ ہو کہ یہ سالوں عدالت کی پیشیاں بھگتتے رہیں۔ تو بیٹا جو لوکل طور پر لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس کو پنچایت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پنچایت کے ممبر ہوتے ہیں جو دونوں فریقین کی بات سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ عدالتوں میں جانے سے بچ جائیں، لیٹیگیشن مقدمہ بازی سے بچ جائیں۔ تو پنچایت کے کون ممبر ہوں گے جو فیصلہ کریں گے؟ تو یہ بیٹا کون مقرر کرتی ہے؟ یونین کونسل۔ یعنی یونین کونسل اپنی یونین کونسل کی ایریے کے اندر پنچایت کے ممبر بھی مقرر کر دے گی اور پھر ان کی نگرانی بھی کرے گی کہ جو پنچایت کے ممبر بنائے ہیں کیا یہ ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں، میرٹ پہ کر رہے ہیں، عوام ان سے خوش ہیں۔ اگر کمپلینٹ ہو تو وہ پنچایت کے ممبر تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پنچایت اس یونین کونسل کے ایریے کے اندر ہی کام کرے گی۔ آگے چلیں بیٹا، یونین کونسل کے فرائض میں عوامی راستے، گلیاں، قبرستان، باغ اور کھیلوں کے میدان کو بحال کرنا۔ ٹھیک ہے جی، اب راستے کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ آپ جانتے ہیں انکروچمنٹ، ناجائز تجاوزات، لوگ اپنی مکان آگے بڑھا لیتے ہیں، دکان آگے بڑھا لیتے ہیں، گلی 20 فٹ کی تھی رہ گئی 8 فٹ کی، 6 فٹ کی، وہاں سے اب گاڑی ہی نہیں گزر پا رہی کیونکہ آپ نے راستے بند کر دیے، تجاوزات کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقامی حکومت کا کام ہوتا ہے عوامی راستوں اگر بند ہے کھلوائے اور جہاں نہیں ہے بنائے، گلیاں قبرستان کی مرمت، کھیلوں کے میدان باغ کو بحال کرنا، یعنی اگر میدان بنا ہوا ہے اور وہاں گھاس ہی نہیں ہے اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو وہ تو پھر کوئی نہیں جائے گا وہاں، اس میدان کو ریسٹور کرنا، وہاں گند نہ ہو، کچرا نہ ہو، 4 دیواری ہو، پراپر گھاس لگاؤ، بینچیں پڑی ہوں، یہ کس کا کام ہے؟ یونین کونسل کا۔ آگے چلیں بیٹا، عوامی راستوں اور گلیوں میں روشنی کا بندوبست کرنا، جس کو سمپل آپ سٹریٹ لائٹ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب رات کو نکلے تو یہ تو نہ ہو نا اندھیرا ہو، تو گلیوں میں لائٹ جو آپ کے بیٹا کھمبے پولز لگے ہوتے ہیں، پولز پہ لائٹس لگی ہوتی ہیں، تو یہ کون لگاتا ہے؟ یہ ذمہ داری بھی بیٹا یونین کونسل کی ہی ہوتی ہے کہ وہ سٹریٹ لائٹس کا انتظام کرے۔ آگے چلیے، پینے کے پانی کے لیے کنویں، ٹیوبویل اور پانی کے ٹینک قائم کرنا، بحال رکھنا۔ ٹھیک ہے، اب کنویں شاید آپ کو نام عجیب سا لگ رہا ہو، ویل جو زمین میں سے نکالتے ہیں، تو شہروں میں نہیں ہوتے، دیہاتوں میں ہوتے ہیں کنویں، اب بھی ہوتے ہیں۔ ٹیوبویل ایگریکلچر لینڈ کو پانی دینے کے لیے، لیکن اب جس کی زرعی زمین ہے، زمین کو تو پانی چاہیے، بارش ہو یا نہ ہو زمین کو تو پانی چاہیے، پھر ٹیوبویل لگائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پانی کے ٹینک وغیرہ بنانا، پانی کی ٹینکیاں بیٹا شہروں میں ہوتی ہیں، آپ نے بڑی بڑی ٹینکیاں دیکھی ہوں گی، پانی ان میں سٹور ہوتا ہے اور پھر وہاں پائپس کے ذریعے گھروں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو وہ ٹینکیاں بنانا بھی یونین کونسل کا کام ہے، پھر ان کو بحال رکھنا بھی، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دو ٹینکی بن گئی اور پھر خراب ہو گئی، کام نہیں کر رہی یا گندا پانی آ رہا ہے۔ ایک چیز بنانا ہوتا ہے، ایک اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں یونین کونسل نے بنانی بھی ہوتی ہیں اور ان کو مینٹین بھی رکھنا ہوتا ہے۔ مویشیوں کے لیے چراگاہوں اور پینے کے پانی کا بندوبست کرنا، یہ شہر کے لوگوں کو شاید یہ بات عجیب لگ رہی ہو، لیکن بیٹا آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ پاکستان بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم ایگریکلچر پہ ہی بیس کر رہے ہیں اور زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، تو دیہاتوں میں مویشی بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے چراگاہیں جہاں وہ چر سکیں اور وہ پانی پینے کے ان کی اسپیشل ٹینکس بنے ہوتے ہیں، جہاں جانور جا کر پانی پیتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، تو وہ بنانا بھی یونین کونسل کا کام ہے۔ آگے چلیے، متعلقہ علاقے کے شہریوں کی صحت اور ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا۔
ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کیا یونین کونسل میں ڈسپینسری ہو سکتی ہے, چھوٹا ہاسپٹل ہو سکتا ہے, یہ تو ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر شہر میں جگہ جگہ کچرا پڑا ہے, گند ہے, تو وہاں مچھر آئیں گے, جراثیم آئیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی. تو شہر کو اس طرح سے صاف رکھنا, شہر کہہ دیا, یونین کونسل کو اس طرح صاف رکھنا کہ وہاں بیماریاں نہ پھیلیں, یہ بھی یونین کونسل میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چلیں, ضلع کونسل کی منظوری سے صنعت زراعت تجارتی مارکیٹوں کا بندوبست کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بیٹا, یونین کونسل چھوٹی ہوتی ہے, لمیٹیڈ ایریا ہوتا ہے. اس کے اندر اگر آپ نے مارکیٹس بنانی ہے یا کچھ زراعت کا کام کرنا ہے, انڈسٹری کا کام کرنا ہے, تو وہ بھی یونین کونسل کر سکتی ہے, لیکن ضلع کونسل کی منظوری لے کر. کیونکہ بیٹا بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, یونین کونسل اکیلی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ سمجھ لیں نا, چھوٹے موٹے کام ہم خود کر لیتے ہیں, اس کا خرچہ بھی خود اٹھا لیتے ہیں. کوئی بڑا پروجیکٹ ہو جس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے ہو, تو پھر ہم بزرگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ذرا ہماری ہیلپ آؤٹ کر دیں. تو یہ بالکل وہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں, یونین یا ولیج کونسل کے قوانین اور بائی لاز کو لاگو کرنا. بائی لاز بیٹا کیا ہوتا ہے, پہلے اس کو سمجھ لیں. دیکھیں, پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, لاز بنانا. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے پارلیمنٹ کام کرے گی, صوبے کے لیے صوبائی اسمبلی کام کرے گی. تو قانون بنانا تو صوبائی اسمبلی کا کام ہے, لیکن اس قانون پہ عمل کس طرح کرانا ہے, پھر اس کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں. بارہ سمجھ لیں, قانون کون بنائے گی, پاکستان کے لیے پارلیمنٹ, صوبے کے اندر صوبائی اسمبلی, انہوں نے قانون بنانے ہیں, لیکن اس قانون پہ عمل کس طرح سے کرنا ہے, اس کے لیے رولز بنتے ہیں. انہی کو بیٹا کہتے ہیں بائی لاز. بائی لاز کون بناتے ہیں, خود ادارے بناتے ہیں. پھر سمجھ لیں, پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی نے قانون بنا دیا, اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ہر ادارہ اپنا ایک پروسیجر بناتا ہے, اس کو بائی لاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یونین یا ولیج کونسل کے جو قانون یا بائی لاز ہوں گے, ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کس نے, یونین کونسل ہے. ٹھیک ہے بیٹا. دوبارہ دہرا دوں, ہم بیٹا لوکل گورنمنٹ پڑھ رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کا جو سب سے چھوٹا ادارہ ہوتا ہے لوور لیول پر, وہ ہوتی ہے یونین کونسل. تو ہم نے بیٹا یونین کونسل کے فرائض دیکھے, یا آپ سمجھ لیں اختیارات دیکھے. نیکسٹ چلے بیٹا, اس کے بعد آتی ہے ضلع کونسل. اس کے بعد آتی ہے ضلع کونسل. ضلع کونسل بڑی ہوتی ہے, ظاہر ہے یونین کونسل لوئسٹ لیول پر ہے یونین پہ, ضلع کونسل بڑی ہے. لیکن یہ دو نام دیے ہیں, ضلع یا تحصیل کونسل. یہ بیٹا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا, دوبارہ کر دوں. ایکچولی پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں تو ضلع کونسل ہوتی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں تحصیل کونسل ہوتی ہے. تو یعنی اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو پھر تحصیل کونسل ہے, پنجاب سندھ بلوچستان کی بات کریں تو ضلع کونسل ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں لکھی ہیں, ضلع یا تحصیل کونسل. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں, باتیں تقریباً وہی ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. ضلع کونسل بھی کیا کرے گی, بائی لاز کی منظوری دے گی, سالانہ بجٹ منظور کرے گی, لاگو کرے گی. بائی لاز بیٹا بھی آپ کو بتائے, پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے قوانین پہ عمل درآمد کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے بائی لاز کہتے ہیں. ضلع کونسل بائی لاز کی منظوری دے گی. اب ذرا پروسیس سمجھیں. قانون کس نے بنایا, صوبائی اسمبلی نے. اس قانون پہ عمل کرنے کے لیے بائی لاز کس نے بنائے, ضلع کونسل نے. اور اس پہ عمل کس نے کیا, یونین کونسل نے. پھر سمجھیں, قوانین بنائے صوبائی اسمبلی نے. صوبائی اسمبلی نے یا پارلیمنٹ میں, ظاہر پارلیمنٹ پورے ملک کے لیے قانون بنائے گی, صوبائی اسمبلی صوبے کے لیے بنائے گی. اس کے لیے بائی لاز بنائے ضلع کونسل نے, اس پہ عمل کس نے کرا, یونین کونسل. جو بیٹا سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہوتا ہے. ضلع کونسل ضلع کا ظاہر بجٹ منظور کرے گی, انفورس کرے گی. ٹھیک ہے جی. ضلع کونسل کے فرائض میں شامل ہے کہ شہروں میں کاموں اور معاشرتی اصلاح کا جذبہ پیدا کرنا. یعنی ضلع کونسل ایسے پروجیکٹ بنائے گی کہ جس میں شہریوں کو, سٹیزن کو انوالو کیا جائے, ان کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کیا جائے. یعنی سمپل آپ یوں کہہ لیں کہ معاشرتی اصلاح کے لیے ادارے قائم کرنا, ان کو انکریج کرنا بھی ضلع کونسل کے فرائض میں شامل ہے. آگے چلیں, ضلع یا تحصیل کے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا. ظاہر بیٹا پورے ضلع پہ ضلع کونسل ہے, تو ضلع میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوں گے, کام کر رہے ہوں گے, ان کے اوپر چیک ہوتا ہے ضلع کونسل کا کہ کیا وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, اور اگر ٹھیک نہیں کر رہے تو ان کے خلاف ایکشن لے گی.
آگے چلیں، عوامی سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات ہٹانا، جس طرح یونین کونسل میں آپ نے پڑھا روشنیوں کا بندوبست کرنا، بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں. یہی چیز یونین کونسل میں بھی تھی، یہی چیز ضلع کونسل میں بھی. فرق کیا ہے؟ یونین کونسل کے اختیارات صرف اپنی یونین کے حلقے کے اندر ہوں گے، ود ان دا ایریا آف یونین کونسل ہوں گے. لیکن جب ہم ضلع کونسل کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اختیارات پورے ضلع تک ہوں گے. یہ پوائنٹس بیٹا پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، سو ہم دوبارہ بار بار ایک ہی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مویشی منڈیاں، عوامی میلے، کھیلوں کا بندوبست. بیٹا خاص طور پہ آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ پہ قربانی کی عید ہوتی ہے تو پھر باقاعدہ مویشیاں منڈیاں لگائی جاتی ہیں، جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس کے علاوہ منڈیاں ہوتی ہیں کیونکہ بیٹا گوشت تو روز بکتا ہے. تو مویشی منڈیاں قائم کرنا بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے. عوامی میلے ہوتے ہیں وہ بھی منعقد مختلف بزرگوں کے عرس پہ، اور ڈسٹرکٹ لیول پر کھیلوں کا انتظام کرنا بھی ضلع کونسل کے فرائض میں شامل ہے. آگے چلیں، طوفان، سیلاب، زلزلہ اور دیگر آفات میں لوگوں کی مدد کرنا. دیکھیں بیٹا یہ آفات بتا کر تو نہیں آتی، سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے، زلزلہ یا قدرتی آفات کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مطلب بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، گاڑیوں کا ہو سکتا ہے، آگ لگنے کا واقعہ ہو سکتا ہے، اس کو آفات کہیں گے. تو ایسے میں بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لوگوں کی مدد کرے گی، اس کے فرائض میں شامل ہے. یتیموں، بیواؤں، نادار معذور لوگوں کی مدد کرنا. ٹھیک ہے، یتیم سمپل بات جس کا باپ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیوہ جس کا شوہر نہ رہا، معذور جو کما نہیں سکتے. تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہی آتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. آگے چلیں، دیہی علاقوں کے لیے پانی کی فراہمی اور 2 طرح کا پانی، عوام کے لیے پانی پینا اور کھیتوں کے لیے پانی دینا نہروں کے ذریعے. یہ بھی ضلع کونسل کرے گی لیکن یونین کونسل کی مدد سے. ٹھیک ہے، یعنی پانی پہنچانے کا کام تو یونین کونسل کرے گی، لیکن اس کے لیے بجٹ دینا، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا کس کا کام ہوگا؟ ضلع کونسل کا کام ہوگا. آگے چلیں بیٹا، پلوں اور دیگر عوامی عمارات کی تعمیر کرنا. ٹھیک ہے جی، بہت سی جگہوں پہ پل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریفک زیادہ ہے، لوگ گزر نہیں پاتے تو پھر پل بنائے جاتے ہیں ٹریفک کے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیگر عوامی عمارتیں، اب دیگر عوامی عمارتیں ہاسپٹل ہو سکتی ہیں، پارک ہو سکتے ہیں، تفریح گاہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ قائم کرنا بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے. آگے چلیے، صنعت، زراعت، تجارتی مارکیٹوں کے لیے زمین مہیا کرنا، جس کو بیٹا سمپل آپ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، انڈسٹریل زون، جہاں ملیں فیکٹریاں ہوتی ہیں. آبادی کے اندر بیٹا یاد رکھیں ملیں فیکٹریاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ مل فیکٹریوں میں پر چمنیوں دھواں نکلنا ہے، اسموگ ہونا ہے، تو شہر کی فضا خراب ہوگی. کبھی آپ کسی لیونگ ایریا میں، ریزائڈنگ یعنی رہائشی آبادی میں مل فیکٹری نہیں دیکھیں گے. اگر ہے تو اللیگل ہے، غیر قانونی ہے. تو گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ مل فیکٹریاں شہر سے بعد ایک ایریا بنا دیتی ہے جس کو انڈسٹریل ایریا کہتے ہیں، وہاں ہوتی ہے انڈسٹری، شہر کے اندر نہیں ہوتی. تو وہ جو انڈسٹریل ایریا قائم کرے گی وہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ قائم کرے گی. تجارتی مارکیٹیں جس کو آپ سمپل منڈیاں کہتے ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ کسان بیٹا، کسان نے جو کپاس اگائی، گندم اگائی اور گنا اگایا وہ خود تو نہیں بیچے گا نا، وہ آ کے منڈی میں بیچے گا، اور پھر منڈی سے دکاندار خریدیں گے اور دکانداروں سے آپ خریدیں گے. تو اس کے لیے باقاعدہ مارکیٹ، وہ فروٹ مارکیٹ ہو سکتی ہے، وہ ویجیٹیبل مارکیٹ ہو سکتی ہے، وہ اینیمل مارکیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ مارکیٹیں کون قائم کرے گی؟ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے قائم کرے گی. ٹھیک ہے جی، تو پہلے بیٹا ہم نے یونین کونسل کے فرائض دیکھے، پھر ڈسٹرکٹ کونسل کے دیکھے، اور یہ بیٹا دیہاتوں میں ہوتی ہیں، دیہی علاقوں میں، اور شہری علاقوں میں ہم پڑھ چکے ہیں میونسپل کمیٹی ہوتی ہے. شہروں میں، بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، اور اس سے اور بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی ہے. تو فی الحال ہم چھوٹے شہروں کی طرف آتے ہیں، میونسپل یا ٹاؤن کمیٹی کے فرائض. اب دیکھیں بیٹا یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے، جو اگین ڈسکس کریں وہی باتیں ہیں، بس وہ دیہات کے والے سے تھیں، شہر کے والے سے ہیں. میونسپل کمیٹی کیا کرے گی؟ اپنے ایریے کے اندر ترقیاتی منصوبے بنائے گی، ان کی منظوری دے گی، ان کے لیے بجٹ کا انتظام کرے گی. کس طرح انتظام کرے گی؟ ظاہر ٹیکسوں کے ذریعے کرے گی. مقامی زمینیں جو سرکاری ہیں
وہ ان لوگوں میں تقسیم کرے گی جن کے پاس گھر نہیں ہے. دیکھیں کیا کیا خوبصورت باتیں ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا گورنمنٹ نے کسی کو زمین دی ہو؟ یہ صرف کتابی باتیں ہیں. اب دیکھیں لکھا کیا ہے, لا کیا ہے کہ کارپوریشن میونسپل کمیٹی کے ایریے کے اندر جس کے پاس گھر نہیں ہے تو میونسپل کمیٹی اس کو زمین الاٹ کرے گی. لیکن یہ صرف کتاب کی حد تک ہے, پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے, آپ نے کبھی کبھی سنا ہو جو کچی آبادیاں بنی ہوتی ہیں. اب کچی آبادیاں بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ ایکچولی گورنمنٹ لینڈ ہوتی ہے جہاں گورنمنٹ یا لوگ آبادی بنا لیتے ہیں, اور جب بڑی آبادی ہو جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, ان کو مالکانہ حقوق دے دیتی ہے. یعنی ان کی اپنی جگہ نہیں ہوتی, جگہ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں. لیکن جب ایک آبادی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہ رائٹس دے دیے جاتے ہیں ملکیت کے, تو وہ پھر ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے. یعنی گورنمنٹ اپنی زمین ان کو دے دیتی ہے. آگے چلیے, اگین وہی بات, صنعت زراعت تجارتی منڈیوں کے لیے زمین مہیا کرنا اور بندوبست کرنا. بیٹا پہلے پڑھ چکے ہیں ہم کہ منڈیاں بھی یہ ان کا کام ہے, ہم پہلے ڈیٹیل کر چکے ہیں, وہی بات دوبارہ آ گئی. پہلے یہ بات فرق یہ ہے, پہلے یہ بات ضلع کونسل کے حوالے سے تھی, وہی پوائنٹس اب میونسپل کمیٹی کے حوالے سے. پوائنٹ سیم ہے تو اس پہ بیٹا میں بہت کھپنے یا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ بیٹا میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں. پارک بنانا, کھیلوں کے میدان بنانا, قبرستان کی جگہ مخصوص کرنا. بیٹا جو دنیا سے آیا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹ بات ہے قبرستان بھی ہر علاقے میں ہوتے ہیں, اور یہ کون قائم کرتی ہے؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. سڑکوں گلیوں کا بندوبست کرنا اور ان کو بحال رکھنا. ایک تو یہ ہے جہاں ضرورت ہے گلیاں سڑکیں بنائی جائیں, ٹھیک ہے. اور بحال رکھنے کا کیا مطلب کہ ڈیپریسیشن تو آپ بیٹا جانتے ہیں نا, گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جاتی ہیں, تو پھر ان کو اس حالت میں رکھا جائے کہ وہ قابل استعمال ہو. یہ بھی بیٹا پوائنٹ دیکھ چکے. پانی پینے کی بندوبست کرنا, گندے پانی کی نکاسی کا انتظام جس کو آپ ڈرینیج سسٹم کہتے ہیں, یہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائے گی. شہروں کے اندر تو بیٹا آپ جانتے ہیں انڈر گراؤنڈ پائپ لائنز ہوتی ہے, اس مقصد کے لیے کھلی نالیاں نہیں ہوتی, دیہاتوں میں کھلی نالیاں ہوتی ہیں. ٹیکس فیسوں کی منظوری دینا, ان ٹیکسوں کو وصول کرنا, یہ بھی میونسپل کمیٹی کے انڈر آئے گا. آگے بیٹا یہ پوائنٹس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں سارے. مویشی منڈیاں قائم کرنا, میلی مویشی قائم کرنا. آپ کہیں گے ابھی تو ہم نے پڑھے تھے. بیٹا ایکچولی پہلے یہ اختیارات ہم نے پڑھے تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے حوالے سے. یعنی یہ اختیارات ڈسٹرکٹ کونسل کو بھی ہیں دیہاتوں میں, شہروں میں ہوتی ہے میونسپل کمیٹی. تو دیکھیں سیم بات آ رہی ہے. یعنی دیہاتی علاقوں میں جو اختیارات ضلع کونسل کو حاصل ہوتے ہیں, شہروں میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اختیارات میونسپل کمیٹی کو حاصل ہوتے ہیں. سو ہمیں اس کو اگین دوبارہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے وہی دیکھیے, کھیلوں کے بندوبست, میدان کا بندوبست کرنا, ثقافتی میلے مختلف جگہوں پر, تو وہی بات اگین آ گئی. قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینا. بیٹا قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس پہ عمل کیا جائے, اور جو عمل نہ کرے اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ باقیوں کو نصیحت ہو کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمیں بھی سزا ملے گی, ٹھیک ہے جی. میونسپل کمیٹی کے لیے قوانین اور بائی لاز بنانا اور ان کی منظوری دینا. بائی لاز بھی بیٹا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ بیٹا کیا ہو گیا, میونسپل کمیٹی. آپ نے دیکھا میونسپل کمیٹی کے تقریباً وہی فرائض ہیں جو ضلع کونسل کے, بس فرق یہ ہے ضلع کونسل دیہاتی علاقوں میں ہوتی ہے, میونسپل کمیٹی شہری علاقوں میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ چیزیں ریپیٹ کیوں ہو رہی ہیں, کیونکہ پہلے یہی چیزیں ہم نے ضلع کونسل میں پڑھی, پھر میونسپل کمیٹی میں پڑھی. اچھا جی, اب آگے چلیں. میونسپل کمیٹی ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں, اور بڑے شہروں میں ہوتی ہے میونسپل کارپوریشن, اور اس سے بھی بڑے شہروں میں ہوتی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن. تو اب یہ اختیارات ان کے بھی آگے سیم وہی بات ہے, ٹھیک ہے. اختیارات وہی رہیں گے نا. چھوٹے شہروں میں اختیارات کارپوریشن کے پاس ہوں گے, بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن. تو دیکھ لیں سیم وہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ زمین کے منصوبے بنانا, ماحولیات کے منصوبے بنانا, اور شہری منصوبوں کی منظوری دینا. دیکھیں بیٹا میونسپل کارپوریشن بڑی ہوتی ہے, میونسپل کمیٹی سے بڑی ہوتی ہے, میٹروپولیٹن کارپوریشن اس سے بھی بڑی ہوتی ہے. تو جب بیٹا شہر بڑا ہوگا تو وہ ماحولیات کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے, وہاں سموک بھی زیادہ ہوگی, وہ دھواں بھی زیادہ ہوگا. تو اس لیے یہاں منصوبوں کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا چھوٹے شہروں میں ماحولیاتی منصوبے کی بات نہیں ہوئی, ضلع کونسل میں بھی نہیں ہوئی. یہ مسائل بیٹا بڑے شہروں کے ہوتے ہیں, اس لیے یہاں وہ چیز آ گئی.
آگے دیکھیں سیم بات ہے، قوانین بائی لاس کی منظوری دینا، ان کو لاگو کرنا، یہ آپ تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہائشی کالونیاں، مارکیٹیں، سڑک اور عوامی مفاد کے منصوبے بنانا۔ بڑے شہروں میں بیٹا کیونکہ آبادی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو گھر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے کام ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن یا کارپوریشن کا کام ہے، نئی رہائشی اسکیمیں بنائی جائیں تاکہ لوگ جو گھروں کے مسائل ہیں حل ہو سکیں۔ اور ظاہر بڑے شہر ہوں گے تو مارکیٹیں بھی زیادہ ہوں گی، پلازے بھی زیادہ ہوں گے، پارکنگ کے مسائل بھی زیادہ ہوں گے، آپ کو سڑکیں بھی زیادہ بنانی پڑیں گی۔ یہ کام بھی میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کرے گی۔ عوامی مفاد کے منصوبے بنانا، یعنی ایسے منصوبے جس سے عوام کا فائدہ ہو، وہ ہاسپٹلز ہو سکتے ہیں، وہ پارک ہو سکتے ہیں، وہ تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں، وہ تربیت کے ادارے ہو سکتے ہیں، وہ ورزش کے مرکز ہو سکتے ہیں، وہ انٹرٹینمنٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں بچوں کے پارکس ہو سکتے ہیں، جھولے ہو سکتے ہیں، سوئنگز ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آگے بھی بات بیٹا بڑے شہروں کے بڑے مسئلے، شہر بڑا ہے تو ٹریفک بھی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ٹریفک نظام کو درست کرنا، وہاں آپ کو پل بھی زیادہ بنانے پڑیں گے، فلائی اوورز بھی زیادہ بنانے پڑیں گے، انڈر پاس بھی۔ فلائی اوور ہوتا ہے بیٹا جو اوپر سے راستہ جاتا ہے، انڈر پاس ہوتا ہے جو زمین کے نیچے سے راستہ آتا ہے، تو ذرا یہ بڑے شہروں کے مسائل ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ فلائی اوور انڈر پاس میونسپل کمیٹی میں اور ضلع کونسل میں نہیں پڑے، یہ بڑے شہروں کے مسائل ہیں، تو اس لیے بڑے شہروں کے تک بات آ رہی ہے۔ جی نمبر 5، پانی پینے کے ذخائر، شہروں میں بیٹا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا۔ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بیٹا، آپ جانتے ہیں لوگ پانی وہاں خرید کے پیتے ہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے پانی، تو اس مسئلے کو حل کرنا۔ جو گندا پانی ہے اس کی ڈرینیج کا اخراج کا بندوبست کرنا، کہ اس طرح اخراج ہو کہ بیماری نہ پھیلے، بدبو نہ ہو، اسمیل نہ ہو، تو ظاہر بہترین طریقہ تو یہ تھا انڈر گراؤنڈ، تو ہر جگہ انڈر گراؤنڈ پائپ نہیں ہوتے، کھلے نالے بھی ہوتے ہیں۔ لاہور جیسے بھی تھا بڑے شہر میں، جو لاہور کے بچے ہیں دیکھتے ہو جگہ جگہ گندے نالے بنے ہوئے کھلے، جہاں سے اسمیل یقیناً آتی ہے۔ جی آگے چلیں، صنعت زراعت مارکیٹوں کے لیے جگہ مہیا کرنا، پارک بنانا، ان کو بحال رکھنا، مینٹین رکھنا، اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست۔ جتنا بیٹا شہر بڑا ہوگا، آبادی زیادہ ہوگی، اتنے ہی ٹرانسپورٹ کے مسائل زیادہ ہوں گے، تو گورنمنٹ اپنی ٹرانسپورٹ چلائے گی۔ جس طرح بیٹا لاہور میں آپ جانتے ہیں میٹرو بس ہے اور اورنج ٹرین بھی ہے، ان کا ٹریک ہی الگ ہے، پورے شہر میں ٹریفک بند ہوتی ہے لیکن وہاں چل رہی ہوتی ہے، مطلب یہ عوام کو سہولتیں دینا۔ میونسپل قوانین اور بائی لاز بنانا، بائی لاز بیٹا ڈیٹیل سے آپ پڑھ چکے ہیں ابھی۔ آگے چلیں بیٹا، شہر بڑے ہیں، آبادی زیادہ ہے، مارکیٹیں زیادہ ہیں، تو پھر وہاں تجاوزات بھی زیادہ ہیں، لوگوں نے بڑھائی ہوتی ہیں دکانیں پلازے، اور اتنے بڑھائے ہوتے ہیں گزرنے کو راستہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول کرنا، تجاوزات کو ہٹانا، ماحولیات کو بحال رکھنا، مطلب وہی اسموک نہ ہو، ڈسٹ نہ ہو۔ بڑے شہروں کے بیٹا باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، وہاں بڑے شہروں میں لائبریریاں بھی ہوتی ہیں، عجائب گھر میوزیم بھی ہوتے ہیں، مصوری کے مراکز بھی ہوتے ہیں، یہ بنانا، ان کو قائم رکھنا، ان کو جاری رکھنا بھی میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سیم بات ریپیٹ ہو رہی ہے، بجٹ بنانا، بجٹ کو منظور کرنا، بجٹ کے لیے رقم مہیا کرنا، یہ بھی کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا کارپوریشن کے پاس بجٹ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ٹیکس لگائیں گے تو بجٹ آئے گا۔ ٹیکس لگانا، ٹیکس وصول کرنا، اور پھر اس آمدنی سے منصوبے بنانا، یہ سارے کے سارے فرائض ہو جاتے ہیں میونسپل کارپوریشن کے، اور اگین وہی بات بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے۔ کھیلوں کا بندوبست کرنا، یعنی گراؤنڈز بنانا، پارکس بنانا، اسٹیڈیمز بنانا، ثقافتی میلے، مویشی منڈیاں قائم کرنا، ڈیٹیل سے آپ پہلے پڑھ چکے۔ ہر طرح کے لائسنس، پرمٹ اور اجازت نامے جاری کرنا، بیٹا مختلف چیزوں کے لیے آپ کو پرمٹ چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا اگر آپ نے گھر میں مور رکھنے ہیں، آپ کو مثال دیتے تو بیٹا مور الاؤ نہیں، اس کی پہلے اجازت نامہ لائسنس لینا پڑتا ہے۔ آپ نے اگر اسلحہ رکھنا ہے تو لائسنس لینا پڑتا ہے، آپ گاڑی اور موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس بنانا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزوں کے آپ کو اجازت نامے چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ بھی میونسپل کارپوریشن جاری کرے گی۔ نیکسٹ چلیں،
بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کرنا، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں یا متاثر ہوئے ہیں یا ان کا ذریعہ روزگار نہیں ہے، تو ان کی مدد کرنا بھی میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جی، میونسپل قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینا۔ بیٹا قانون اسی لیے بنایا جاتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، عمل کیا جائے، جو عمل نہیں کی جاتے اس کو سزا دی جاتی ہے کہ اس کو تو سزا ملے اور باقیوں کے لیے عبرت بنے کہ اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں بھی ایسی ہی سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ الحمدللہ آپ کا چیپٹر مکمل ہوا۔ ہم نے آج دیکھا لوکل گورنمنٹ کے فرائض، دیہاتوں میں یونین کونسل اور ضلع کونسل کے حوالے سے، شہروں میں، چھوٹے شہروں میں میونسپل کمیٹی کے حوالے سے، بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشن اور اس سے بھی بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے سے۔ بچے اکثر اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ ایک ایک لفظ کی آپ کو وضاحت کروں، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھاؤں۔ میرا خیال ہے آپ کو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم سمجھ میں آ گیا ہوگا بیٹا۔ میں نے اپنے طور پر بھرپور کوشش کی اور میری ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ مشکل موضوعات کو آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کروں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور پھر ہم چیپٹر 4 کی طرف موو کریں گے۔ آئی ہوپ بیٹا بہت سی چیزیں جو آپ کو پہلے سمجھ نہیں آئی ہوں گی آج سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ میں نے ایک ایک لفظ پہ بحث کی۔ اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، تو بیٹا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، آپ کی مہربانی۔ اور اپنے اس چینل علم و ادب کو دوستوں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، علم کو پھیلنا چاہیے۔ ہم بیٹا آپ کے لیے کوشش کریں اور میری خواہش ہے کہ اس کوشش سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔